बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला सूरह बलद है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। कौन से शहर की? मक्का के शहर की। व आंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और आप इस शहर को हलाल बनाते हैं। हिल्लुन, हल्ला यहिल्लु से है, इसका माना है गिरा खोलना। इसकी अपोजिट जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिद पे, मुतजाद जो इसका है वो है अकद, बेमाना गिरा लगाना। अब इंसान सामान बांधने और गिरा खोलते हुए जब उसकी ये कैफियत होती है, जब वो सफ़र करता है, फॉर एग्जांपल मक्का मदीना का सफ़र कर लें, तो उस वक्त जहाँ पे वो फर्द अपना सामान खोलता है, रखता है, तो उस जगह को या उस मुकाम को या उस हालत को हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसके मुकाबले में हलाल का लफ्ज़ हराम के मुकाबले में भी आता है। हराम वो चीज़ होती है जिससे कतई तौर पर ममनू कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, सख्ती से मना कर दिया जाए, इस पर गिरह लगा दी जाए। और हलाल इसे गिरह के खोलने को कहते हैं। अब यहाँ पे मक्का की हुर्मत की बात आई है कि अल्लाह ने इस शहर की कसम खाई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। मक्का की हुर्मत के बारे में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फतह मक्का के साल कबीला ख़ुज़ाआ ने कबीला बनु लेस का एक आदमी मारा। वो इस वजह से कि बनु लेस ने ख़ुज़ाआ का जो एक आदमी पहले से मारा हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर हुई तो आप अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और फिर खुतबा दिया। क्या कहा? अल्लाह ताला ने असहाबे फील को मक्का को रोक कर अहले मक्का जो थे इनसे कत्ल करने को रोक दिया था। अब अल्लाह और इसका रसूल मुसलमानों यानी मक्का के काफरों पर गालिब है। अब मुसलमान मक्का के लोगों के ऊपर गालिब आ चुके हैं। सुन रखो, मक्का ना तो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल हुआ है और ना ही मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा। मेरे लिए भी एक ही घड़ी ऐसी थी, एक ही घड़ी, एक ही दिन के अंदर जो मेरे लिए हलाल थी। सुन रखो मक्का वालों, इस वक्त ये भी हराम है। यहाँ मेरे जाने के बाद यानी एक घड़ी, एक ही दिन के लिए मेरे लिए भी हलाल हुई थी, इसके बाद मेरे ऊपर भी हराम है। यानी क्या मतलब? मक्का के अंदर कत्लो गारत, लड़ाई, किसी किस्म का बदला, वहां पे दुश्मन को सामने देख के बदला नहीं ले सकता, क्योंकि वो हरम उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसे काम हराम हैं जो उसकी अमन में, जो उसकी, आपने अक्सर नोट किया होगा, वहां पे अगर कोई इस तरह का कोई मामला हो तो फौरी तौर पे शुरते आ जाते हैं और उसको उठा के पकड़ के पता नहीं कहाँ गायब कर देते हैं। यानी वहां पे फिर ये तमाशा नहीं लगता, लोग खड़े होकर ही देखते, एक सेकंड की नजर से उसको उठा दिया जाता है और मामला ऐसे चल रहा होता है जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। डेथ हो जाए किसी की तो एक सेकंड में उसको लिया जाता है, पता ही नहीं चलता यहाँ पे कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। यानी वहां पे जो अमन है उसको बरकरार रखा जाए और उसको बरकरार रखा जाता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि यहाँ पे, यहाँ के ना काटने, दरख्त भी यहाँ के ना काटे जाएं और ना ही यहाँ पे कोई चीज गिरी पड़ी हुई तो उसे उठाना भी नहीं है। यहाँ पे इल्ला इस सूरत में कि अगर उसने मालिक को देनी है तो तब। आप लोगों ने ihराम बांधा है, मक्के के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है तो वो पड़ी रहे, आपने उसको उठा के ये नहीं करना अपनी जेब में रख लें। आपने उसे क्या करना है, अगर तो उसकी शनाख्त करवानी है, अगर तो उसको वहां पे जो बैतुल माल है या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे चीजें जमा की जाती हैं, गुमशुदा चीजें, वहां पे पहुंचानी है तो ठीक है, वरना पड़ी रहने दे, उठाई नहीं। यहाँ पे फरमाया कि यहाँ कोई मारा जाए तो इसके वारिस को दो। उसके पास दो बातों के इख्तियार हैं, या तो वो उससे दियत ले ले या फिर उसे किसास दिलवा दिया जाए। और इतने में अहले मक्का, अहले यमन के एक शख्स जो बादशाह ने आगे अर्ज किया, आगे बढ़ के कहा, अल्लाह के रसूल जो बातें आप फरमा रहे हैं ना, ये मुझे लिख दीजिए। सहाबा किराम में से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किसी को कहा कि आप इनको ये बातें लिख दे। फिर एक कुरैशी सैयदना अबू जो इब्ने अब्बास से सैयदना अब्बास ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इजहर घास काटने का हमें हुक्म दे दीजिए।
آپ نے کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں میں اپنے قبروں میں استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور اس شہر کی جس کو حلال بنانے والے ہیں، ووالد وما ولد، والد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو سختی جیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں، ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کہ انسان کی زندگی کا نام ہی الجھنے ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ زندگی میں انسان تو آ کے کہتا ہے نا کہ میں بڑا سکھ رہا ہوں، اور انسان ہمیشہ اس لمحے کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ شاید مجھے ابھی سکون آ جائے، شاید ابھی کوئی اچھا وقت آ جائے، لیکن اگر نہیں بھی آتا تو کیا اس انسان کی زندگی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے کہ جو غریب بندے ہیں نا، جو دنیا کے اندر غریب ہے، وہ اپنے آپ کو اتنے کمزور نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہم اس معاشرے کے سب بڑے حقیر سے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو 70 سال پہلے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ غریب لوگوں کے لیے، ایسا غریب بندہ جس نے اپنی غربت میں کبھی شکوہ بھی نہیں کیا تھا، جس نے یہ نہیں کہا تھا اللہ سارا کچھ دنیا اتنا کھاتی ہے تو ہمیں کیا دے رہا، صبح اٹھنا تو نہ شکری، رات کو سونا تو نہ شکری، بلکہ ہر حال میں پانی کا گھونٹ بھی پکڑا ہے تو یہی کہا اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی، تو نے میرا شکر، تو نے میرا یہ بھی مان رکھا، مجھے صاف ستھرا پانی پینے کو مہیا کیا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی۔ یعنی وہ اس قدر شکر بجا لانے والا انسان ہو۔ اللہ کہتے ہیں ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، ان یقدر علیہ احد، کہ کوئی اس پر قطعاً قابو نہیں پا سکے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال کمایا اور اڑا دیا، میں نے بڑا مال اکٹھا کیا، میں ہلاک کر دیا گیا اپنے ڈھیروں مال میں۔ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا تھا، ان لم یرہ احد، کہ اسے کسی نے دیکھا تک ہی نہیں، اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے اس کے لیے آنکھیں نہیں دی؟ یہ آیتیں تو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہیں۔ کیا ہم نے اسے آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا، زبان دی، وَشَفَتَيْن، اور 2 ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، نجدین، اور دونوں راہیں انہیں دکھا دیں۔ اچھا بات سوچنے کی یہ ہے کہ کیا انسان حیوان جو ہوتے ہیں ان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں؟ ان کو اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں، پھر فرق کیا ہے؟ انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا کچھ اس لیے دیا ہے کہ جانوروں کی طرح نہیں، اس کو انسانوں کی طرح استعمال کر کے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرے کہ میرے اللہ نے میرے اندر ان حیوانوں کے اندر کیا فرق کیا ہے۔ ان کو بھی ٹانگیں دی ہیں، ہمیں بھی دی ہیں، ان کو بھی دماغ دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے، ان کو آنکھیں دی ہیں، ہمیں بھی دی ہیں۔ العقبہ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ وما ادراک ما العقبہ، آپ کیا جانے کہ دشوار گھاٹی کیا چیز ہے؟ یہ انسان کی اصل اخلاق اس کا اور اس کی جو بلندیاں ہیں نا، وہ اس کی مال و دولت نہیں، بلکہ انسان کی اصل جو بلندی ہے وہ اس کی اخلاق اور کردار پہ ہوتی ہے۔ کبھی بھی انسان کا سٹیٹس چیک نہیں کیجئے، کبھی اس کے پاس پیسہ دیکھ کے اس لوگ کے ساتھ محبت نہ کیجئے، اولین چیز اس انسان کا کردار چیک کیجئے، اس کا اخلاق چیک کیجئے اور اس کی قدر کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، کیا اس کو کیا پتا کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ اس گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے یہاں پہ 4 کام بیان کیے گئے ہیں، ان چاروں کا تعلق اللہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہ کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کیا جانے کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن کو آزاد کروانا۔ ایک بات جو دشوار گھاٹی تھی اس کو ایسا مال، یہ مال کی کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایسا مال، اللہ نے کیا کہا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کی
گردن آزاد کرنا، کوئی قید خانے میں ہے، کسی غلام پہ مال خرچ کر کے اس کو آزادی دلوا دی جائے، کسی مکاتب کو اس کی مدد کی جائے، اور پھر قحط او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، دوسرا کیا ہے؟ فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ خالی نمازیں اور روزے رکھنے سے کام نہیں بنے گا۔ ہم نمازیں پڑھ لیں، تراویحاں پڑھ لیں، صبح قرآن پڑھ لیں، شام کو دوڑے لگا لیں، اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بھوکے رہ گئے، ہماری نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ وہ لوگ ہمارے سے قیامت والے دن سوال کریں گے، کہیں گے اللہ یہ میرے پاس، میرے نیبر میں رہتا اور اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں۔ اللہ نے اس چیز کے بدلے کھڑے کر لینا ہے۔ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اور خدا را کسی کو چیز دے کے تو جٹلائیں نہیں، کبھی جٹلایا نہ کریں، یہ نہ کہا کریں کہ میں تیرے فلاں وقت میں کام آئی، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، ایسا نہ کیجئے۔ اللہ کی قسم انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کا نائمہ اعمال نیکیوں سے بالکل خالی ہو جاتا ہے جب وہ کسی کے اثر پہ احسان کر کے اس کو جتلاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کون سی دشوار گھاٹی؟ کسی گردن کو آزاد کرنا یا پھر کسی مسکین کو فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ کسی قرابت دار کو یا یتیم کو۔ رشتہ داروں میں دیکھیں، یتیموں کو ڈھونڈ کے کھانا کھلائیں، او مسکین ذا متربہ یا کسی مسکین کو، خاکسار کو، ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو کھانا کھلانے میں ان کی ہیلپ کریں۔ ثم کان من الذین، پھر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وتواصوا بالصبر، ان کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پر رحمت کی وصیت، رحم کرنے کی وصیت کی گئی۔ اب یہاں پہ اگر تو انسان نے، آگے ہم پڑھیں گے نا، اولئک اصحاب المیمنہ، اس کی پیچھے سے ڈیفینیشن ساری آ گئی ہوئی ہے۔ جو بندہ گردنیں آزاد کرے، یتیموں کو فاقوں میں کھانا کھلائے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھے، پھر صبر کرے، مشکلات آئیں تو صبر کرے، ہر حال میں صبر کرے۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں باجی اسی کنہ کو صبر کریے، ساری زندگی لنگ ہی صبر کرتے ہیں، تو کیا ہوا میری بہن؟ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کے اندر اتنا خوبصورت محل بھی تو تیار کی ہے نا، بیت الحمد۔ کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ زندگی انسان کی صبر صبر کا پیمانہ بڑا وسیع ہے۔ مسلمان پوری زندگی کو ہی اپنا صبر سمجھ لینا، اسلام کی راہ میں اگر چلتا ہے تو تکلیفیں پیش آتی ہیں، اس پہ صبر کرے۔ مشکلات آتی ہیں، خندہ پیشانی سے کام لے، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نے صبر کرنا ہے۔ گھر کے کسی کام میں، شریعت کے کسی معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، کہیں بھی اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو کیا کرے؟ صبر کرے۔ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے، ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تاکید بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی یاد آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرا اللہ میرے پہ رحم کر دے، میں بیمار ہوں تو رب کی رحمت فوری طور پہ آ جائے، میں کسی مصیبت میں کھڑا ہوں تو فوری طور پہ رحمت آ جائے، اس کو چاہیے وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرے۔ ہم نے وہ بات کتنی دفعہ پڑھی کہ ایسی فاحشہ عورت، ایسی ڈانسر، ایسی ناچنے والی عورت جو رات کے پہر میں اللہ کی نافرمانی کر کے تو صبح کے وقت آ رہی اور چھوٹے سے ایک کتے کے بچے کو بھوکا دیکھا، پیاسا دیکھا، بلکتا ہوا دیکھا تو فوری طور پہ آ کے کیا کیا؟ اس نے اس کو پانی پلایا، اس کے اوپر رحم کیا، تو اللہ نے اس کے بدلے اس کو کیا دیا؟ تو یہی بات ہے نا، اللہ کی مخلوق کے اوپر، ہوا وہ انسانوں میں سے ہے، بچوں میں سے ہے، حیوانوں میں سے ہے، بڑوں میں سے ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، کوئی یتیم غریب مسکین ہے، سب کے اوپر کیا حکم دیا گیا؟ رحم کریں۔ مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ہمیں دوسروں کے دکھ کا احساس ہونا چاہیے، اس طرح جس طرح ہمیں اپنا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ مسلمان ایک ہاتھ کی مانند ہیں،
ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، فار ایگزامپل دانت میں درد ہے تو ساری رات نہیں انسان سوتا. کیا ہے، پورا جسم تو سکون میں ہے، ایک دانت میں تو درد ہے، کیوں نہیں سوتا؟ ایک بازو میں درد ہے، کیوں نہیں بندہ سوتا؟ سر میں درد ہے، کیوں نہیں سو رہا؟ باقی تو سارا جسم ٹھیک ہے نا. لیکن کیوں نیند نہیں آتی؟ کیونکہ یہ سارا جسم ایک ہی ہے. ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اسی لیے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور پھر سب ایک دوسرے کو صبر کرنے کی، اور وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی. اب ان لوگوں کے لیے اجر کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں وہ لوگ جو سعادت والے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ کی سعادت ہوگی، اصحاب یمین ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، اصحاب المشأمہ، یہی ہیں وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے. اللہ اکبر. اصحاب یمین اللہ کی دائیں طرف بیٹھے ہوں گے خوبصورت انداز سے تختوں کے اوپر مزے لیتے ہوئے، اور بدبخت لوگ اصحاب یمین بائیں سائڈ والے. اللہ کہتے ہیں علیہم نار مؤصدہ، ان کے لیے آگ جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی. اللہ رب العزت ان کو جہنم کے اندر پھینکیں گے. اللہ اکبر. میں صبح بھی یہ بات پڑھ رہی تھی کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. جہنم کے اندر ایسی جہنم جس کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور اس میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، ہر قسم کی اذیت ہوگی، آگ بڑک رہی ہوگی. اللہ اللہم لا تجعلنا منہم. واللہ روح کانپ گئی تھی اس چیز کو پڑھ کے کہ اللہ رب العزت پھر اوپر سے جہنم کا ڈھکن بھی بند کر دیں گے. سوچو اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی. یہ وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رب سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو رب سے جوڑیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اعتراف کر کے اپنے گناہوں کا. کسی لوگوں سے تو ہم نے معافی نہیں مانگنی. جب بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے کیوں نہیں التجائی کرتا؟ اللہ میں نے فلاں وقت میں تیری نافرمانی کی، اللہ میں نے فلاں وقت میں بھی تو مجھے پتہ بھی تھا یہ کام غلط ہے، میں نے پھر بھی کر دیا، پر اللہ میں غلطی پہ تھی، میرے سے غلطی ہو گئی. اللہ تو رحیم ہے نا، تو کریم ہے نا، تو اپنے بندے سے محبت اور شفقت کرنے والا ہے نا، تو اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کر دے. اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور واللہ یہ آج کا وقت ہے معافی مانگنے کا. ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ انسان التجا کرے گا، کہے گا کاش کہ میں نے اپنے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. یہ وقت ہے، اپنے آپ کو رب سے جوڑیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اس جہنم کو سامنے رکھ کے اپنی نیندوں کو حرام کیجیے. ایک مہینے میں ہمارے جو سلف اور صالحین تھے نا، وہ اپنے سارے کام ختم کر لیتے صرف رمضان کے مہینے کے لیے کہ رمضان میں ہم نے کچھ نہیں اور کرنا. اور ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی روٹین کیا بنائی ہوئی ہے. واللہ اس بات پہ غور کیجئے گا. ہماری جو مسلمان عورتیں ہیں نا، بس انہوں نے یہی سمجھا ہوا کہ سحری بنانے کا بھی فضیلت ہے اور ثواب ملتا ہے، اور افطاری بنانے کا بھی ثواب ملتا ہے. بھائی یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، روزے داروں کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور کرے بھی، اللہ ثواب بھی دے گا. لیکن یہ بھی کیا کہ انسان سارا دن ہی اپنے روزے کا ثواب ہی ضائع کر دے. صبح بھی کچن میں، شام میں بھی کچن میں استغفار کرے، ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، لیکن ایک وقت اپنے لیے ایسا بھی رکھے جو آپ جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے اپنے رب سے اپنی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کی تلافی کروا سکے. ایک وقت ایسا رکھیں جس میں ہم اللہ کی قربت لے سکیں، جس میں ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو سکیں، جس میں ہم اللہ سے اس کی جہنم کی پناہ لے سکیں. اللہ کی قسم، میں جب اس کی اسٹڈی کی میرا صبح اتنا دل گھٹ گیا. میں نے کہا اللہ کیا عالم ہوگا جہنم کا. تیرا قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم سامنے لائی جائے گی، اللہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈال دیں گے، ہر قسم کا تو نے اس کے اندر عذاب رکھا ہوگا، پھر تو اوپر سے اس کو بند بھی کر دے گا. کیا انسان کا عالم ہوگا یار. کبھی سوچے تو صحیح.
ایک گرمی کا دن ہے نا، تو کون گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے؟ ایک روم ہے، کتنا کھلا ہے، کبھی اس چیز کو سامنے لائیں، سوچیں، اپنے ضمیر کو اٹھائیں. ایک روم ہے، کتنا کھلا ہے، اس کے اندر 2 فرد ہوں، ایک اکیلا ہو، لائٹ گئی ہو، دروازہ بند ہو، سخت گرمی کا دن ہو. آپ سوچیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا حال ہوگا، وہاں پہ کیا حال ہوگا جہاں پہ بندہ مرنے کی خواہش کرے گا، اللہ موت دے دے. اللہ کہیں گے موت نہیں آئے گی، موت کو بھی مار دیا گیا. تو بہنوں، اس وقت کی تیاری کیجئے، اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کیجئے کہ اللہ ہم نے انشاءاللہ تجھے منا کے تیری جنتوں کا حقدار بننا ہے. اور اللہ تو ہمیں اپنی جنتوں کا حقدار بنا، اپنی جنتوں کا وارث بھی بنا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ. Like, share, and subscribe my channel. Also press the bell icon to get more updates.